अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक शहजाद चौधरी। नाज़रीन इकराम, तारीख़ दौलत उस्मानिया की क़िस्त नंबर 22 और हिस्सा नंबर 5 में आज आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही दिल आवेज़ किस्म का ये सिलसिला हमारे सामने तारीख़ की सूरत में इस वक्त चल रहा है और हम इसके वो सारे पहलू हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक फ़तह जो है वो तारीख़ी फ़तह और किस तरह से इस जंग के अंदर कामयाबी हासिल हुई और फ़तह के मादी और मानवी इम्कानात किस तरह से हमारे सामने खुल के निखर के और अलग अलग पैराए में हमारे सामने आए। किस्त नंबर 22 थी, सुल्तान मोहम्मद फातह का इस पर ज़िक्र था, लेकिन हमने उसको 16 अदवार में तकसीम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पूरे मामले को तहकीक की रोशनी में समझा जा सके, परखा जा सके। बस फिर वो मामला कुछ ऐसा भी है कि ज़िंदगी की जो नाहमवारियाँ हमारे सामने आती हैं और मुश्किलात के हवाले से अगर मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम बड़े बड़े और कई कंपनियों की बातें करते हैं। हम मुसलमानों के हवाले से उनकी पिछली 1000 साल की जो तारीख़ है और उसके हवाले से जब हम देखते हैं कि तारीख़ के दस्तरखान पे हमने क्या कुछ हासिल किया और किस तरह से हमने अपने असलाफ़ की वो जो इज़्ज़त अहमियत जो गैरत है उसको हमने आगे लेके गए और हम इल्म व अदब के मैदान में किस तरह से हमने कामयाबियाँ हासिल की या अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, ये वही मज़ाहिरात आपके सामने खुल के सामने आ रहे हैं। इस वीडियो के हवाले से ये मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि गुलजार हस्तो बूद ना बेगाना वार देख है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। तो आज की हमारी जो नशिस्त है इसमें हमने कुस्तुनतीन की सिफारतकारी और उस्मानियों के नफसियाती हमलों का हम जिक्र करेंगे। इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि शहर के अंदर जब पिछली वीडियो हमने जहाँ इख्तिताम किया था हमारी नशिस्त का, तो उसमें हमने ये देखा कि एक तरफ तो मुज़ाकरात का मामला चल रहा था, दूसरी तरफ मुसलमानों की जो उस्मानी बहरिया थी इसको शदीद मुश्किलात का सामना था। और ये ऐसे मुश्किलात ज़िंदगी के अंदर आती हैं और उनसे ओहदा बरा होना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान का जो अज़्म और जो इसकी हिम्मत और हौसला है वो किसी भी तरह से उसे पीछे हटने के लिए कायल नहीं कर रही। और हमने दरबार के अंदर भी जैसे हमने देखा कि उधर से बाल्ता ओगली को तब्दील किया गया अमीरुल बहर को, और फिर वहाँ हमज़ा पाशा आए, और फिर इसी तरह से जो वज़रा की जो सिलसिला चल रहा था अंदर जो खैमों के अंदर की जो सूरत हाल थी वो भी आपके सामने मुख्तसर सी आई। लेकिन उस्मानी बहरिया को पिसपाई हो रही थी, शदीद हमले हो रहे थे। ये हमने कहा। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके सारे जब ये मामला हुआ तो हुआ ये कि कुस्तुनतीन ने अपनी जो उसकी वजारत थी और जो उसकी मजलिस थी उसका उसने तमाम जो तरह के मजहबी, समाजी, सियासी और जो भी वहाँ पे मुतहर्रिक लोग थे जिनको वो समझता था कि इनसे मुशावरत ज़रूरी है, उसने उनको बुलाया। उनको बुलाकर उसने उससे मुशावरत की। तो मुशावरत में इजलास में ये तय पाया कि किसी भी तरीके से उस्मानियों पर एक तो या जो है ना किसी तरीके से कुछ ऐसा सिलसिला किया जाए कि इनको पिसपा करने के लिए कम से कम कुछ ऐसा सिलसिला हो कि कोई रास्ता बनाकर हम यहाँ से अपने मंदूब जो हैं वो यूरोप भेजें और उनको ये कहें कि आप आकर हमारी मदद करें। खिलाफत उस्मानिया के ये जो बड़ा हिसार है ये पूरे यूरोप के लिए भी ख़तरा है। आज अगर कुस्तुनतुनिया फतह होगा तो कल इनकी नज़रें पूरे यूरोप की रियासतों पर होगी। तो यूँ इन्होंने वो मंदूब जो हैं अपने वो दूसरे इलाक़ों में भेजे, लेकिन मामला ये हुआ कि ये बड़ा जल्दी वाला ये मामला हो रहा है। अब ये मई 1435 का जिक्र कर रहे हैं हम, और मई 1435 की जो तारीख़ें हैं 15 से लेके पूरा महीना, बल्कि आधा महीना जो है 15 मई के बाद ये बड़े तेज़ी से हवादिस हो रहे। तो उन्होंने खुफिया रास्तों के ज़रिए उनको निकाला, किसी तरीके से रात को चकमा देकर
عثمانی بحریہ کو چھوٹی کشتیوں میں انہوں نے وہاں سے ان کو روانہ کیا. یہ جب آگے پہنچے تو حالت یہ تھی کہ وہاں سے بالکل خائب و خاسر لوٹے. ان کو وہاں سے جو ہمدردی اور جو وہ توقع تھی کہ مدد کے لیے ہمیں ہماری نصرت ہوگی، ہمیں وہاں سے ایک خاص قسم کا جو ایک مسیحی ہونے کے ناطے یورپ کی طرف سے ہمیں جو مدد پہنچے گی وہ نہ مل سکی. اور اس لیے پھر یہ ہوا کہ وہ جب وہاں سے واپس لوٹے تو پھر عثمانیوں نے اس دوران ایک اور بڑا جو اہم کام ہوا. یہ 18 سے 20 کے درمیان یہ مختلف تاریخیں رقم کی گئی ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر محمد ہارون نے بھی لکھا فتح القسطنطنیہ کے اندر، ڈاکٹر مصطفیٰ نے اس کو لکھا. یہ دونوں مورخ جو ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی حملہ اس طرح ہوا کہ ایک تو عثمانیوں نے فصیلوں جو شہر کی فصیلیں تھیں وہاں پر نفسیاتی حملے کرنا شروع کر دیے. اور نفسیاتی حملوں کا ایک سلسلہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور مختلف اطراف سے حملے ہو رہے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ بڑی ٹھوس قسم کی ایک نئی حکمت عملی سلطان لے کے آیا. یہ میں بار بار اس سارے قصے کے اندر یہ کہہ رہا ہوں کہ سلطان جو ہے اتنا جنونی تھا اور اتنا پرعزم تھا کہ وہ ہر روز ایک نئی ترکیب کے ساتھ، ایک نئے منصوبے کے ساتھ وہ اٹھتا اور اپنی رات اور دن کی جو کاروائیاں تھیں وہ اس نے جاری رکھی ہوئی تھی. اب یہ انہوں نے کیا کہ وہ اس کی سلطنت عثمانیہ کے سامنے جو قسطنطنیہ کا یہ محاذ ہے اسی کے ساتھ غلطہ کی ایک ریاست ہے. انہوں نے غلطہ کے مغرب کی طرف جا کر اوپر پہاڑ پر توپیں نصب کروائیں. اب یہ بھی کام بڑی جلدی میں ہوا. اور اس وقت کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیے کہ جب منجنیق ختم ہوتی ہے پرانی اور اس دور میں توپ کا ایک نیا نظام شروع ہوتا ہے اور پھر وہ اتنا بھاری وہ کوٹ کوٹ کر بنایا گیا اور وہ سارا لوہے کی توپوں کے اوزار جو ہیں پہلے وہ جناب اوپر پہنچائے گئے مختلف حصوں کے اندر، پھر ان کو جا کے جوڑا گیا. بڑا مشکل کام تھا پہاڑوں پر. اور یہ تقریباً 2 سے 3 دنوں میں یہ کام ہوا اور یہ بہت مشکل کام. یہ بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر لکھا جائے تو آرٹلری کی جو دنیا کی تاریخ ہے اس میں ایک مشکل کام تھا کہ بہت جلد اتنی بڑی جو اس کے حصے ہیں ان کو وہاں پر پہنچا. اگر وہاں پر وہ آتش بازی شروع کروائی سلطان نے پیر در پیر اور وہ نیچے سے جناب گولے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور پوری جس کو آتش بازی کہی جا سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہاں جو اپنی خشکی کا حصہ تھا بندرگاہ پر حملے شروع کر دیے. بندرگاہ پر بھی اب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. اس دوران کہیں نہ کہیں جو بیچارے پھنسے ہوئے بحری جہاز تھے وہ آ جا رہے جو رہے تھے ان کو مشکلات کا سامنا تو تھا، لیکن چند جہاز جو تھے وہ دوسری طرف جو کچھ لنگر انداز تھے پرلی طرف جو جہاں پر سلطانیوں کا کوئی اثر و رسوخ ابھی تک نہ تھا، وہ جہاز کو تجارتی جو آئے ہوئے تھے یہ انہوں نے اتنی اس پر آتش بازی کی، چاند ماری کی کہ وہ ایسا رات کو روشنی کا منظر تھا. اور اسی دوران پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ شدید قسم کی بمباری کے دوران جو بندرگاہ پر ہوئی اس پر ایک گولہ ایک بحری جہاز کو لگا اور وہ جہاز غرق ہو گیا. باقی جہاز جو تھے یا کوئی آ رہے تھے دور دراز والا معاملہ جو تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اب شہر کے اوپر بھی بمباری کا ایک سلسلہ ایسا چل رہا تھا. اسی دوران جو فوج نے عثمانی فوج نے آگ لگائی جو اس نے مسلسل جدوجہد کی تو ادھر سے بیزنطینی بھی کوئی آرام سے نہیں بیٹھے. انہوں نے بھی وہ دلی دور است والا معاملہ نہیں تھا ان کا. انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑے استقلال بڑے ہی منظم طریقے سے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہی جمع مردی کے ساتھ انہوں نے لڑا. اور انہوں نے بھی اپنے جو ان کے ساتھ ان کے پاس وسائل تھے انہوں نے سب کا بروئے کار ان کو لائے. اور لیکن عثمانی جو ہے وہ مسلسل جو ہے ان کی گولہ باری جاری تھی. اور یہ حالت تھی کہ نصرانی یا بیزنطینی فوجی ایک دوسرے کو دیکھ کر ششتر تھے.
وہ انگشت بدندہ تھے، برانگیختہ تھے، وہ ششدر تھے، حیران تھے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے اتنا کچھ. اور پھر جب وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، پھر اسی دوران بس یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور قسطنطین نے اسی دوران ایک دوسرا اجلاس جو ہے وہ بلایا. یعنی پہلے اجلاس میں اس نے جو مندوب بھیجے بیچارے وہ خائب و خاسر لوٹے، ان کو ناکامی کا سامنا ہوا. اب قسطنطین نے ایک اور اجلاس مرتب کیا اور انعقاد کیا، اور اپنے وہاں انہوں نے تمام جو سرکردہ لوگ تھے وہ اس کا حصہ تھے، اور وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اب کوئی اور چارہ جوئی نہیں ہے. اب ایک عثمانیوں پر بہت بڑا حملہ کرتے ہیں دو اطراف سے، یعنی ایک مغربی طرف سے اور ایک شاخ زیریں کی طرف سے، اور ان کو تھوڑا پیچھے ہٹا کر، چونکہ ان کی کمزور بحریہ ویسے بھی کمزور ہے اس وقت ان کی، اور ان کو ڈرا دھمکا کے یا تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کم از کم اس میں اور کچھ نہ ہو سکا تو یہاں سے بحفاظت خود بیزنطینی فرما روا یعنی قسطنطین کو جا کر یورپ میں بات کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے ایک رائے عامہ جو ہے ہمارا ہو، تاکہ سفارت کاری جو ہے وہ ایک یکسر پیرائے کے اندر سامنے آئے، اور وہ پوپ صاحب کے پاس بھی جائے اور پوپ محترم کو قسطنطنیہ کے حالات سے آگاہ کرے، اور محاصرہ ختم کروانے کے لیے، عثمانیوں پر، سلطان فاتح پر دباؤ بڑھانے کے لیے، اجتماعی حملے کے لیے، اور بقائے باہمی کا جو نظریہ دین ہے عیسائیت کا، اس کے پرچار کے لیے وہ کوشش وہاں پر انجام پا سکے. اب یہ سارا سامنے آپ کے سلسلہ چل رہا تھا. تو اب دوسری طرف عثمانی فوج نے کیا کیا کہ اسی دوران یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، اسی دوران ایک ہرکارہ اندر آیا، اس نے آ کے سپاہی نے خبر دی کہ اب ہوا یہ ہے کہ عثمانی سپاہ نے وادی لیکوس پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا. اب کیا تھا، یہ سننا تھا کہ سلطان فاتح نے اسے اپنی کتاب، سلطان فاتح کتاب ہے، صفحہ نمبر 108، مصنف ہے اس کے سالم رشیدی، اور ڈاکٹر مصطفیٰ نے بھی اس کو ایسے ہی لکھا. یہ اسی وقت شہر سے اٹھا جناب، اس نے اپنی گھوڑے پہ سوار ہوا اور فوری طور پر فصیلوں کے پاس پہنچا، اور اس نے آ کے حالات کا جائزہ لیا. سپاہ نے، عثمانی سپاہ نے بڑا زبردست قسم کا یہ حملہ کیا. یہ حملہ بڑا، یعنی 3 طرف سے حملے ہو رہے تھے. ایک طرف سے ادھر یہ غلطہ کی پہاڑیوں کے پیچھے، جناب غلطہ کے پیچھے پہاڑیوں پر انہوں نے توپیں نصب کر رکھی تھی. دوسرا انہوں نے ان کی بندرگاہوں پر حملے ہو رہے تھے، وہ بھی 2 اقسام میں تھے، یعنی مغربی فصیلوں کی طرف بھی تھے، بندرگاہ کی طرف بھی تھے. تو مطلب زبردست قسم کی گولہ باری ہو رہی تھی. اور تیسرا جو ہے وہ جو آگ کی رال اور دوسرے جو توپ خانہ تھا، اور جو کمندے ڈال کر اوپر چڑھنے والے ینگ چری کے جوان، اور دوسرے جو اتنے وقت کے مختصر سے پیرائے میں چھوٹی چھوٹی چالیں چلی جا رہی تھی، مسلسل قسم کی چالیں، یہ نفسیاتی طور پر عثمانیوں کے حملے تھے. ہمارا ادھر سے قسطنطین کی سفارت کاری چل رہی ہے، اور ادھر سے عثمانیوں کے نفسیاتی حملے چل رہے ہیں. اسی حوالے سے یہ عرض کروں کہ وادی لیکوس پہ جب حملہ ہوا، بیزنطینی فرما روا وہاں خود پہنچا، اور اس نے وہ زبردست قسم کی اس کی جو انسٹرکشنز تھیں وہ اس نے اپنی ہدایات جاری کیں، اور اس کے ساتھ وہ لڑتا رہا. اور ایک مرتبہ پھر عثمانی سپاہ کو پسپا ہونا پڑا، اور اس میں بھی ان کا جانی نقصان ہوا. بہت ساری شہادتیں لیے عثمانی سپاہ جو ہے ایک دفعہ پھر پیچھے ہٹی. اب یہ سلسلہ ایک ایسا شروع ہو گیا کہ اب معاملہ کچھ الگ الگ صورتحال کا شکار ہو رہا. مختلف مورخین نے اس پر اپنی رائے ایک ہی طرح کی دی ہے، لیکن انداز بڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کا ہر نفسیاتی حملہ بڑا ہی منفرد اور ایک الگ تھلگ نظریے کے تحت ہوتا تھا، اور یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا، انوکھا منفرد طریقہ. تو اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے ایک اور ترکیب سلطان کے دماغ میں سوجی. محاصرے کے ابتدائی دنوں میں ہی انہوں نے
سرنگیں کھودنا شروع کر دی تھیں جو آہستہ 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 آگے بڑھ رہی تھی. اس کا بہت سے 3-4-5 اطراف سے یہ سرنگیں تھیں جو خشکی کا راستہ تھا کہ کسی طریقے سے شہر کے اندر پہنچا جائے. لیکن وہ بیزنطینی بھی بڑے ماہر تھے، ان کے یہاں بھی بڑے علم و ادب والے لوگ اور تحقیق والے لوگ اور عالی دماغ لوگ تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا، ان کو اندر سے محسوس ہو گیا کہ یہ جو ہے نا عثمانی سرنگیں کھود کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اس کا جائزہ لے کر کے کہاں سے یہ سرنگیں کھودی جا رہی ہیں، انہوں نے بھی وہاں سے اندر سے سرنگیں کھودنا شروع کر دی. یوں جب عثمانی سپاہ جب قریب پہنچی ان سرنگوں کے تو یہ بڑے خوش ہوئے. عثمانی سپاہ کو معلوم ہوا جو سرنگیں کھودنے والے تھے کہ اب ہم یہ وہ سرنگیں ہیں جو اندر سے سرنگیں جو بیزنطینیوں نے کھودی ہوئی تھی، عثمانی سپاہ کے نزدیک یہ وہ سرنگیں تھیں کہ جو محل کے لیے اندر جاتی ہیں اور شہر کو جاتی ہیں، اور یہ خفیہ راستے ہیں، یہ وہ سرنگیں ہیں. لیکن اصل میں تو وہ تو چال تھی. اس کے بعد پھر جب وہ سرنگوں کے قریب پہنچے، اس کے بعد پھر بیزنطینیوں نے اس میں آگ اور رال کے وہ دھواں اور دم گھٹنے سے بہت ساری سپاہ جو ہے وہ شہید. انہوں نے جو آگ پھینکی ان سرنگوں کے اندر، اس سے تو بیچارے وہ جل بن اٹھے. بہت مشکل صورتحال کا سامنا تھا. پھر اسی طرح سے جو ان کے کچھ لوگ بیچارے گرفتار ہوئے، کچھ دم گھٹنے سے مر گئے. تو اس طرح یہ حملہ بھی جو ہے سرنگوں کا 2-4 اطراف سے جو کھودی گئی یہ ناکام. اب پھر کیا ہوا کہ اب وہاں اکریفیو کا ایک علاقہ تھا، اس کے ذریعے پھر سلطان بہت سربراہ تھا. یہ واقعی بہت جنونی فاتح گزرا ہے تاریخ فتوحات اسلامی کے اندر. اگر میں عرض کروں تو اس نے دوبارہ سرنگیں کھودنا شروع کر دیا، اور اس کے اپنے درباری اور اپنے جو سلطان کے دائیں بائیں کے جو لوگ تھے وہ بھی بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے. سلطان نے کسی کی ایک نہیں مانی اور اس نے دوبارہ سرنگیں کھودنا شروع کر دی. اور اس میں بھی ان کو یعنی کہ ایک نفسیاتی طور پر ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب شہر کے پہلے سے زیادہ اطراف سے، تقریباً 8-10 اطراف سے سرنگیں کھودنا شروع کر دی. نفسیاتی طور پر یہ حملہ اس طرح ہو گیا کہ بیزنطینیوں کو چلتے پھرتے شہر میں محسوس ہو. ایک تو بڑی بڑی دھماکے کے اندر سے آوازیں آئیں، وہ چھوٹے چھوٹے بارود وہ جو پھاڑتے تھے اندر اس کو سرنگیں بنانے کے لیے، ان کو پھوڑنے کے لیے جو بارود استعمال، اس کی آوازیں بھی آتی تھی. پھر وہ لوہے کی بڑی بڑی ضربیں جو لگتی تھیں، وہ 5-5 4-4 بندے وہ اس کو وہ لچک دے کے تو رسی کے ساتھ وہ باندھ کے اس کو اندر جب وہ چٹانوں کے ساتھ ٹکراتے تھے تو وہ اس کی بڑی آواز پیدا ہوتی تھی. تو وہ نیچے سے دھمک جو محسوس ہوتی تھی تو اس سے چلتے پھرتے شہر کے اندر جو بیزنطینی قسطنطنی تھے ان کو ایسے ذہنی طور پر نفسیاتی مریض ہونا شروع ہو گئے. یعنی کہ جنگ جو ہے نفسیاتی عارضے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. ایک فوبیا، وار فوبیا ان کے اندر حاوی ہو گیا. وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو گئے. وہ دیکھو وہ ترک جا رہا ہے، یہاں سے ترک آ رہا ہے، وہ ٹوپی پہنی ہے ترک نے، وہ وہاں سے آواز آ رہی ہے، یہاں سے آواز ہے. چلتے پھرتے ان کو آوازیں جو آنا شروع ہوئیں. یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی ایسا حملہ تھا سلطان فاتح کی طرف سے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے یہ اس طرح وہ چلتا رہا. اور ادھر قسطنطین کی جو سفارت کاری ہے وہ بھی اس طرح ممکن نہ ہو سکی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو باہر بھی نہیں نکلا. بڑی کوشش کی اس نے باہر نکلنے کی. پہلے وہ آمادہ نہیں تھا، اب وہ آمادہ ہوا تو حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اس حصار میں بری طرح گر چکے تھے. اور دوسری طرف ایک یہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اہم اور بہترین قسم کا سلسلہ اس گفتگو کا ہم نے پیچھے ہم نے دیکھا کہ جذبہ، ہمت اور خالص تجربات کے ساتھ نئی انوکھے پن اور ندرت آمیزی کے ساتھ جس طرح سلطان آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ایسی بات ہے کہ ایک طرف ابھی بھی عثمانی سپاہ کو مار پڑ رہی ہے، ان کے حملے پسپا ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سلطان ہے
کہ وہ بالکل ابھی تک وہ اپنے جوش و ولولے میں اسی طرح قائم دائم ہے، اس کا جنون ویسا ہی ہے۔ تو اب اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، یہ نفسیاتی اور سفارتکاری سلسلہ جو ہے سلطان فاتح کا نفسیاتی حملے اور قسطنطین کی سفارتکاری، یہ آج نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اگلی نشست کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔